हेलो, मैं बात कर रहा हूँ, अली असगर बोल रहा हूँ मैं। हाँ, अली साहब मैं अभी जरा बाहर जा रहा हूँ। नहीं 2 मिनट फिर भाग रहा है तू, बात करूंगा इंशाल्लाह। फिर भाग रहा है तू, फिर भाग रहा है तू, इल्जाम लगा करके झूठ बोल करके भागा फोन काट के। मैं तुझे 3 मिनट बोलने का मौका दिया, मैं तुझे मौका दिया, जब मेरी बारी आई तू बकवास करके भाग गया, मेरी सुनी नहीं, तूने इल्जाम आयद किया मेरे ऊपर कि कभी की करके। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वाइस मौजूद है, 30 मिनट के अंदर मैं शुरू करूंगा जहाँ से मेरी और आपकी बात चुपती थी। समझ आ रही? आगे गुफ्तगू करूंगा, मैं आपसे तैयार हूँ और आपने कहा मैं भी करूंगा, तो आप बड़बड़ ना करें। गुफ्तगू का आगाज वहीं से करूंगा मैं जहाँ से बड़बड़ मैं कर रहा हूँ, बड़बड़ मैं कर रहा हूँ, बड़बड़ मैं कर रहा हूँ। आपको इसलिए किया था आपने खयानत क्यों की? अच्छा, मैं जवाब दूं ना इसका, जवाब दूं ना? खयानत क्यों की? अरे जवाब पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, जवाब दूं ना, जवाब दूं ना? हाँ बताएं। हाँ, ये खयानत नहीं, तुम्हारा दजल है, तुम्हारे ऊपर शिकस्त का गम सवार है, तुम्हारे ऊपर बुखलाए हुए तुम। मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनो। सबसे पहली बात है, मैंने तुमको पहले भी अभी गुफ्तगू, तुमने फोन काट के भागा, मैं जवाब दे रहा था, 3 मिनट तुम्हारी मैंने गुफ्तगू सुनी। जब मेरी बारी आई तुमने बिल्कुल सुना नहीं, भाग गए फोन काट के। मैं जवाब दे रहा था कि पहली बात है, 59 मिनट की जो वॉइस है वो ग्रुप में जा नहीं रही थी, इसलिए वो ताखिर हो गई चैनल में डालने के लिए, तो मैंने उसको आज भेजा है ग्रुप में, साथी डाल दिया है, शायद अभी 10-15 मिनट में वो वॉइस आ जाएगी 59 मिनट की, ठीक है। मैं जवाब दे रहा था, बाकी जो दूसरी रिकॉर्डिंग है वो 16 MB से कम है। सुनो, जवाब लो। तो तुम जो बोल रहे हो मुझे, जो तुम्हारा झूठ है। दूसरी बात, जब वॉइस को अलग अलग डालना ये अगर खयानत है, अलग अलग करना खयानत, तुमने वॉइस अलग अलग की, तुमने खुलासा, खामोश करो यार, खामोश करो यार। दूसरी बात, तुमने कहा तुम्हारा मेरे का जो मुसन्निफ है मीर अली गोलवी, वो तुम्हारा आलिम नहीं है, उसको कहा जा रहा है माहिर शरीयत कहा जा रहा है, माहिर शरीयत कहा है, शरीयत का माहिर हो, वो शरीयत का माहिर हो, वो तुम्हारे में से आलिम नहीं है। अब तुम आलिम कह रहे हो अपने आपको, गैर आलिम होकर के, आज तुम्हारे मतलब में आलिम है, उसको गैर आलिम कह रहे हो। सुन रहा है, देखें, सुन रहा है, मैंने ये कहा वो सुनने का आलिम नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, तुमने जो ऑडियो अपलोड की है, मुझे बताओ 29 मिनट की आपकी मेरी कब बात हुई है, कहाँ खत्म हुई है? 5 मिनट की गुफ्तगू कहाँ हुई आपकी मेरी? मुझे बताएं, ये 30 मिनट की गुफ्तगू कहाँ हुई है आपकी मेरी? पहले गुफ्तगू हुई 59 मिनट की। जवाब सुनोगे, जवाब सुनोगे, जवाब सुनोगे, अरे जवाब सुनोगे, क्या किया? अरे जवाब सुनोगे, जवाब उसका ये है, जब गुफ्तगू हो रही थी, फोन किसी का आ जाता है, तुम खुद बोल रहे हो कि मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है, तो जब मेरे पे फोन आता है तो मेरी रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगी। 5 मिनट 10 मिनट गुफ्तगू हुई, फिर सुन नहीं रहा है, जब मुझे इल्जाम लगा रहा है मुझ पर, मैं जवाब दे रहा हूँ, क्यों सुन नहीं रहा है? जाओ तुम सुनोगे, जाओ, अरे जाओ, उसको निकालो, निकालो, हाँ जाओ, तुम जाओ, तुम अब लायक नहीं हो गुफ्तगू करने के, तुम्हारा मुंह काला हो चुका है। हाँ जाओ, तुम्हारी शिकस्त हो चुकी है। अरे जाओ तो सही, जाओ ना, तुम बात करने लायक नहीं हो, अरे जाओ ना, अरे जाओ, तुम बात करने के, अली असगर से बात करने की तुम्हारी किसी की हिम्मत नहीं है, तुमने अपना मुंह काला कर लिया है। अरे जाओ, सामीन देखें, मैं हवाला दे रहा हूँ, मैंने एक मर्जी को हवाला दिया था, मेरी मर्जी है। दूसरी बात, सामीन देखें, बड़े आलिम नंबर 536 के अंदर गौसुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत पीर मेहर अली साहब, ठीक है, उसको लिख रहे हैं। मुतालिक प्रोफेसर मसूद के मुतालिक कह रहा है कि मेरा आलिम नहीं है, गैर मोतबर है, के मुतालिक उसका कह रहा है माहिर शरीयत कहा जा रहा है, जो माहिर शरीयत हो वो आलिम नहीं होता, ये बोल रहा है आलिम नहीं है। खुद खामोश रहे, मैं तबसरा कर दूं,
تبصرہ کر دوں سامعین، الزام لگایا اس نے خود تسلیم کیا، اس کی ایک وائس 35 منٹ کی ہے، ایک وائس کچھ اور سیکنڈ منٹ کی ہے، خود کہہ رہا ہے جب تیری وائس اب ٹکڑے ہو سکتی ہے تو میری وائس کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات ہے یہ شرط کہاں تھی بھائی پارٹ میں یہ ویڈیو نہیں بنائی جائے گی، اتنا شکست خوردہ ہو چکا ہے، حق بولنے کی اندر بھی نہیں ہے اس کے اندر. دیکھیں سامعین فون کاٹ کے بعد فون یہ کر رہا ہے ڈسٹرب کرنے کے لیے. دوسری بات ہاں بخلایا ہوا ہے. دوسری بات سامعین دیکھیں اس نے یہ کہا کہ اس کا مہر منیر جو ہے وہ جو ہے معتبر نہیں ہے. اس نے خود یہ بات کہی اس نے جب وہ فون کاٹ کے بھاگا ہے. کیا کہا اس نے؟ مہر منیر معتبر نہیں ہے. پھر مہر علی صاحب گولڑوی کو اس کے احمد یار خان نعیمی نے جعل کے اندر معتبر مانا ہے. یعنی یہ اپنے مجدد کا بھی انکار کر دیا کل گفتگو میں، اور آج اس کے بڑے مولوی انکار کر دیا. اور ایک میں دے رہا ہوں تمام خاموشی سنے، کیونکہ سنے گا نہیں بات نہیں کرے گا. یہ جتنے حوالے جاتے ہیں گفتگو کے دوران توحید کا نام سے ہو یا رفاقت کے نام سے ہو یا پھر عبد المجید کے نام سے ہو یا پھر مولانا منظور نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہو، ٹھیک ہے، یہ سب حوالہ اس کا بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ تمہید ایمان کے اندر اس کا مجدد خود لکھ رہا ہے کہ قائل کے اوپر کفر کا فتویٰ تب لگے گا جب اس نے اس کو کفر مراد لیا ہو، اس عبارت کو کفر مراد لیا ہو، ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کتب فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر کا جزم کیا ہے ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلے کفر مراد لیا ہو، اور نہ ہرگز کفر نہیں ہے. تو اس نے توصیف نام کا کسی جو پتہ نہیں ہمارے اکابر تو نہیں، اس نے کہا تھا اکابر ہے، ثابت نہیں کر سکا وہ، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کا حوالہ دیا. اس نے رفاقت کیا اور کسی کا حوالہ دیا. تو اس کا مجدد اصول پیش کر رہا ہے قائل نے کفر مراد لیا ہو تو کفر ہوگا، ہرگز کفر نہیں ہوگا. تو جتنے کا حوالہ کیا وہ قائل ہے کیا؟ وہ قائل ہے کیا؟ قائل تو حضرت تھانوی رضی اللہ علیہ ان کے بقول ہے. تو اگر قائل وہ ہیں، اگر قائل ہے تو ان کا فتویٰ ہونا چاہیے. اور انہوں نے خود بستور بنان کے اندر کہہ دیا میرا ایسا عقیدہ ہے ہی نہیں اور ایسا خارج اسلام سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، انہوں نے خود کہہ دیا. تو قائل رد کر رہا ہے اور یہ کس کا قول پیش کر رہا ہے جو قائل نہیں ہے. تو یہ اس کے مجدد کے اصول کے خلاف جا کر کے خود اس نے اس کے مجدد کی مخالفت کر کے امتیاز اہل سنت کے مطابق اس کی کتاب میں لکھ رہا ہے جو اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. تو رفایت جو ہے بیچارہ وہ مطالعہ کیا نہیں تھا، وہ خود بول رہا تھا میرا مطالعہ نہیں ہے، مطالعہ کر کے آؤں گا، زبردستی بول رہا ہے کہ میں آنا پڑا مجھے، ایسا بول رہا ہے. میں نے کہا کہ تمہیں وقت دے رہا ہوں لیکن تمہیں نہیں مانا، آیا رسوا ہونے کے لیے، اور ایسا آیا اپنے مجدد کو لاٹھی مار دیا، ٹھیک ہے. اپنے ایسا ہوا کہ اس کا آخری انجام جو ہے کفر پر ہوگا اس کے مجدد کے اصول کے مطابق. سامعین میں نے حوالہ پیش کر دیا. میں تھا کہ کچھ میں تبصرہ کر دوں حفظ الایمان کی عبارت کے متعلق چونکہ وقت نہیں ہے، اور میں نے اس کو کہا تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں سنو، لیکن وہ سامعین ٹھیک ہے کہ تھوڑا حفظ الایمان پر حفظ الایمان پر متعلق جو ہے یہ ہے کہ دراصل جو ہے یہ دوسری بات یہ ہے اس کے مجدد نے خیانت کی، اس نے خیانت کی ہے. مکمل عبارت حفظ الایمان میں پیش نہیں کی. تبصرہ کر دوں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب تھا نہیں، اور تھا تو کتنا، بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ صرف اتنا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہنا درست ہے یا نہیں. حضرت کا یہ مقصد تھا اس عبارت میں. اور ان دونوں باتوں میں بہت بڑا فرق ہے. کسی صفت کا واقع میں کسی ذات کے لیے ثابت ہونا اس کو ملتزم نہیں کہ اس کا اطلاق بھی اس پر جائز ہو. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا خالق بتلایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود فقہاء کرام نے تصریح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خالق القدرت اور خنزیر کا پیدا کرنے والا کہنا جائز نہیں ہے. اگرچہ پیدا کرنے والا اللہ تبارک، لیکن کہنا جائز نہیں ہے، منسوب کرنا. اسی طرح عالم الغیب نبی علیہ السلام کہنا کسی طرح جائز نہیں ہے. بات وہاں چل رہی تھی. اسی طرح بادشاہ کی طرف سے لشکر کو جو عطایا و وظائف دی جاتے ہیں اہل عرب ان پر رزق کا اطلاق کرتے ہیں. چنانچہ لغت کے عام کتابوں میں یہ ہے کہ رزق امیر الجند، امیر نے لشکر کو رزق دیا، لیکن اس کے باوجود بادشاہ کو رازق یا رزاق کہنا درست نہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو کھلا رہا ہے، کیا وہ رزاق کہیں گے؟ کچھ لوگوں کو کھلانے کو رزاق کہیں گے. تو کچھ غیب کی بات جان لینے کی وجہ سے کیا اس کو عالم الغیب کہا جائے گا؟ حضرت یہ بات پیش کر رہے ہیں. اور حضور علیہ السلام کے خصائل مبارکہ کے متعلق حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنی نال مبارکہ کو ٹانک لیا کرتے تھے اور خود ہی اپنی بکری دو لیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ السلام کو خاصف النال اور حالب الشاہ یعنی جوتے سینے والا نہیں کہہ سکتے آپ، کہہ سکتے ہیں کیا؟ نہیں کہہ سکتے. تو حضرت اس کی وہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ حقیقت ناقل انکار ہے کہ بعض اوقات ایک صفت کسی ذات میں پائی جاتی ہے مگر اس کا اطلاق درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات تو اس سے امید ہے کہ شاید جو سن رہے ہیں کہ وہ سمجھ جائیں گے کیا حضرت بتانا چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو علم غیب ہونا نہ ہونا ایک الگ ہے، اور آپ کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کا جواز یہ الگ مسئلہ ہے. اس موقع پر مقصد صرف حضرت کا یہ تھا کہ حضور علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاق کیا جانا جائز ہے یا نہیں، اور حضور علیہ السلام کو جس طرح خاتم النبیین، سید المرسلین رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وغیرہ القابات سے یاد کر سکتے ہیں، اسی طرح لفظ عالم الغیب سے بھی کیا حضور علیہ السلام کو یاد کیا جا سکتا ہے. اور اس مدعا کی دو دلیلیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے. کیا پیش کی ہے کہ اس قدر یہ کہ چونکہ عام طور پر شریعت کے محاورات میں عالم الغیب اس کو کہا جاتا ہے جس کو غیب کی باتیں بلا واسطہ اور بغیر کسی بتلائے ہوئے معلوم ہو، جو یہ اصول ان کی کتاب میں موجود ہے، اور یہ شان صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، لہذا کسی دوسرے کو عالم الغیب کہا جائے گا تو اس عرف عام کی وجہ سے لوگوں کا ذہن اسی طرف جائے گا کہ ان کو بھی بلا واسطہ غیب کا علم ہے. نعوذ باللہ من ذالک. شریف شرک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو عالم الغیب کہنا بغیر کسی ایسے قرینہ کے جس سے معلوم ہو سکے کہ قائل کی مراد علم غیب بلا واسطہ نہیں ہے. اس لیے نادرست ہوگا کہ اس سے ایک مشرکانہ خیال کا شبہ ہوتا ہے. قرآن کریم میں ایسے کلمات سے منع فرمایا گیا ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. حفظ الایمان کی عبارت تھوڑا خلاصہ کر دوں، ٹائم بھی ہو رہا ہے. آپ علیہ السلام کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر عالم الغیب کا اطلاق کرنا اگر بقول زید صحیح ہے تو دریافت طلب امر اسی زید سے یعنی زید سے یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد یعنی اس غیب سے جو لفظ عالم الغیب میں واقع ہے اور جس کی وجہ سے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے، بعض غیب ہے یا کل غیب. حضرت کا یا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اس شخص سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہتا ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے جس کا فرضی نام زید ہے، یہ دریافت فرما رہے ہیں کہ تم جو حضور علیہ السلام کو عالم الغیب کہہ رہے ہو تو کس اعتبار سے کیا اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام کو بعض علم غیب ہے یا اس وجہ سے کہ حضور علیہ وسلم علم غیب ہے؟ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں یعنی تم حضور علیہ وسلم کو بعض علوم غیب کی وجہ سے عالم الغیب کہہ رہے ہو اور تمہارا اصول یہی ہے کہ جس کو غیب کی بعض باتیں معلوم ہوں گی اس کو تم عالم الغیب کہو گے، تو اس سے یعنی مطلق بعض غیب کے علم میں اور اس کی وجہ سے حضور علیہ وسلم کو عالم الغیب کہنے میں اس کی کیا تخصیص؟ ایسا بعض علم غیب کی کسی کو عالم غیب کہنے میں تم ضروری سمجھتے ہو یعنی مطلق بعض مغیبات کا علم یعنی ان کا عقیدہ پیش کیا جا رہا ہے، اپنا عقیدہ نہیں. تو زید و عمر بلکہ ہر سبی و مجنو بلکہ جمیع حیوانات بہائم کے لیے بھی حاصل ہے، کیونکہ ہر شخص کو کسی نہ کسی ایسی بات کا علم ہوتا ہے جو دوسرے شخص سے مخفی ہے. تو چاہیے کہ تمہاری اس اصول کی بنا پر مطلق بعض غیب کے علم کی وجہ سے بھی بعض عالم الغیب کہا جا سکتا ہے. سب کو عالم الغیب کہا جائے گدھے کے متعلق علم غیب ہے، شیطان کے متعلق کہا گیا ہے، تفسیر نئی میں علم غیب ہے، اس کو بھی عالم الغیب کہا جائے؟ کہے گا. حفظ الایمان کی عبارت میں اس خان صاحب نے اس دجال مجدد نے تحریفات کی ہے اور جو اصل عبارت تھا اس کو کاٹ چھانٹ کر اپنی طرف سے مطلب کھڑا ہے. اس طرح میں نے پہلی گفتگو میں اس کو واضح کیا ہے کہ جیسا ایسا جو ہے دونوں الفاظ وہاں پہ نہیں، ایسے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، اس نے دجل کیا ہے، بھاگا ہے، تعلیم شکست اس کی ہو چکی ہے، اب ایک گفتگو کے لائق نہیں ہے، گفتگو کر نہیں پائے گا، بھاگ گیا. اس گفتگو سے اندازہ لگا لیں کس طرح بکھرایا ہوا ہے، شکست اس کو پریشان کر رہی ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم.